अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम लोग पढ़ रहे थे ग़ज़वा-ए बनी नदीर। इसमें हम लोग ये पढ़े थे कि जो यहूदी हैं वो मुसलमानों के बहुत ज्यादा दुश्मन थे, लेकिन वो इतना उनमें जुर्रत नहीं थी कि वो फेस टू फेस मुसलमानों के साथ जो है कोई जंग करे, कोई ग़ज़वा करे, इस तरह की कोई बात नहीं हो पाती थी। बस वो कोशिशें करते रहते थे, साजिशें करते रहते थे, और जो लोग मुसलमानों के दुश्मन थे उन्हें उकसाते रहते थे, उनको सपोर्ट करते रहते थे। तो बस ये रोल प्ले कर रहे थे वो। लेकिन फिर जब ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई, तो उसके बाद जो है उनकी जो जुर्रत है यहूदियों की, वो वापस आने लगी। यानी कि उनके हौसले और भी टूट गए थे ना, जब उनका जो फेमस कबीला है बनु कैनुका, उनको निकाल दिया गया था मदीना से। और जो उनका एक सरदार था काब बिन अशरफ, उसको कत्ल कर दिया गया था। तो इनके हौसले टूटने लग गए थे। लेकिन फिर जब ग़ज़वा उहद हुआ और उसके बाद मुसलमानों को उन्होंने देखा कि भाई शिकस्त हो रही है, तो उनकी जुर्रत पलटने लगी और फिर वो खुल्लम खुल्ला दुश्मनी और बदअहदी करने लग गए। अच्छा, उसके बाद फिर जो है जब ये रजिया का हादसा और मऊना का हादसा हुआ था ना, जब तकरीबन 10 सहाबा कराम रजी के हादसे में और मऊना के हादसे में तकरीबन 70 सहाबा कराम को जब धोखे से बुला के इन लोगों ने शहीद कर दिया था, तो इनको फिर और ज्यादा इनकी जरूरत और ज्यादा पलट आई कि भाई अब तो इस तरह मुसलमानों का खात्मा करना अब आसान नजर आ रहा है। तो अब ये और इन्होंने फिर प्लान किया कि नाउजुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक करके उनका खात्मा करेंगे, नाउजुबिल्लाह। तो ये उन्होंने पूरा प्लानिंग कर रहे थे। इसमें फिर ये हुआ कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहूदियों के पास गए थे कि जो दियत यानी ब्लड मनी जो इनको ले रहा था ना, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अदा करना था मुसलमानों की तरफ से, क्योंकि दो यहूदियों को कत्ल कर दिया था गलती से रास्ते में, जो हमने पहले पढ़ा था। तो इसके लिए वो जब यहूदियों के पास गए तो उन्होंने यहूदियों ने कहा बिल्कुल बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे, आप यहाँ वेट करें, बस हम आ रहे हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। तो फिर यहूदियों ने प्लानिंग की कि हम ऊपर से जो है नाउजुबिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो चक्की होती है वो गिरा देंगे। इस तरह वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह उनका खात्मा करने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम को भेजा और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इनकी प्लानिंग बता दी यहूदियों की, जिसकी वजह से वो तेजी से वहां से उठकर चले गए। तो इस तरह अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, और उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो है ऑर्डर दिया, इनको नोटिस दिया कि अब 10 दिनों के अंदर अंदर ये जो पूरा कबीला है ये मदीना छोड़कर चला जाए। जिसकी वजह से वाकई में डर गए और उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी कि भाई अपना 10 दिन के अंदर अंदर हमें यहाँ से रवाना हो जाना है। लेकिन फिर अब्दुल्ला बिन उबई ने इनको तसल्ली दिलाई कि नहीं, आप लोगों को कोई जरूरत नहीं मदीना छोड़ के जाने की। मेरे पास तकरीबन 2000 फौज पूरी तैयार है, मुसलमानों को हम फेस कर सकते हैं, उनसे मुकाबला कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर रहें, मैं आप लोग का साथ दूंगा, और अगर उसके बावजूद भी हम नहीं मुसलमानों को ओवरकम कर सके तो कोई बात नहीं, फिर हम भी आपके साथ मदीना छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अभी आप लोग अपनी जगह पर डटे रहें, तो हम सब आपके साथ हैं। फिर बनु कुरैजा है, बनु अतफान है, इनके भी जो लोग हैं ये सब आपकी मदद करेंगे, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप मदीना छोड़ के चले जाएं। तो इस उसकी इस मोटिवेशनल स्पीच की वजह से जो है यहूदियों की जो का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो पलट आया, और उन्होंने फिर कहा कि नहीं ठीक है, हम जो है वापस नहीं जा रहे। और उनका जो सरदार था हुई बिन अख्तब, उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब भिजवा दिया कि नहीं, हम मदीना छोड़कर नहीं जा रहे। अच्छा, उसके बाद फिर जो है अब ये वाला जो मौका था बहुत ज्यादा एक नाजुक मौका था मुसलमानों के लिए कि अब नेक्स्ट क्या स्टेप उठाया जाए, जब यहूदी उनकी बात नहीं मान रहे। तो फिर उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि नहीं, हम इनको जो है फेस टू फेस इनका मतलब मुकाबला करेंगे। अच्छा, और उसके बाद फिर जो है क्या हुआ, जब मुकाबले के लिए वो निकले तो उन्होंने मुहासरा कर लिया, बनु नजीर का जो इलाका था ना पूरा, उसका पूरा मुहासरा कर लिया, उसको घेरे में ले लिया। और जो यहूदी थे वो फिर वहां पर अपने किले के अंदर बंद हो गए। और जो है ऊपर से अपने किले के ऊपर से वो तीर और पत्थर मुसलमानों के ऊपर बरसाने लगे। और जो खजूर के बागात थे, हमने कल जो लास्ट में पढ़ा था यही पढ़ा था कि जो खजूर के बागात थे और बड़े बड़े पेड़ होते हैं खजूर के, तो वो जो है यहूदी यानी उसके आड़ में थे, उसके पीछे थे एक तरह से उनका जो किला था। तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है कहा कि दरख्त मुसलमानों को कहा कि इन दरख्तों को काट कर जला दिया जाए, ताकि फिर यहूदी जो एक्सपोज हो, फिर उनको मुसलमानों को अटैक करना है या उनको देखना है तो मुसलमानों को आसानी हो जाए इस तरह से। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आगे कोई रीड करना चाह रहे तो आप लोग अनम्यूट कर सकते सिस्टर फहीम, हैं जी। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि एक तो
ایک پہلے میں بات بولوں گی، میں نے پڑھا تھا کہ دوسری بک میں کہ جب ان کو یہودیوں کو جانے کو بولا گیا تو انہیں بولا گیا کہ آپ اپنے سامان بھی ساتھ لے کے جا سکتے جو لے کے جانا چاہیں. تو انہوں نے ایک یہودی قوم جو ایک کنجوس قوم بھی کہلاتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی کھڑکیاں، دروازے، ایون کھڑکیوں کے چٹخیاں تک اتار کے لے گئے، جتنا ان کے لیے پاسبل ہوا وہ سارا سامان ایسے اٹھا کے، گھر کا دوسرا سامان تو لے کے گئے، اپنے وہ قلعوں کے دروازے، کھڑکیاں، روشن دان، چٹخیاں، سارا کچھ اتار کے لے گئے. تو دوسری بات میں یہ ایڈ کروں گی کہ جو ہم لاسٹ ٹائم یسٹرڈے پڑھ رہے تھے کہ یہودی اسٹرانگ تو تھے فزیکلی اور فائنینشلی بھی، لیکن انہیں جنگ کا نہیں آتا تھا طریقہ اسٹل، کہ وہ لڑتے نہیں تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹری کاٹے اللہ کے حکم سے کاٹے، لیکن یہ انہوں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی اسٹریٹجی یوز کی، یہ بات ان کو نہیں تھی پتا. اس حوالے سے بھی آئی بلیو کہ انہیں بولا گیا کہ وہ اسٹرانگ نہیں تھے، فزیکلی تو تھے، فائنینشلی بھی تھے، لیکن جیسے جنگ سے اویئر نہیں تھے. اس کی ایک یہ بھی تھا کہ ان کو نہیں تھا پتا کہ وہ تو اپنے قلعوں میں چھپ گئے کہ ہم یہاں سے وار کریں گے، اور اگر مسلمان تیر برساتے ہیں، نیزے برساتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو ہم لوگ تو محفوظ قلعوں میں ہیں. بٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک اسٹریٹجی یوز کی اور وہ obviously ورک کی. آئی بلیو کہ ان میں اس چیز کی کمی تھی. مطلب کہ سامنے میدان میں آ کے جنگ کرنا یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، تو اس لیے قلعوں میں چھپ کے اپنا بس پتھر برسا رہے، اتنا ہی کر سکتے تھے ایٹ دا موسٹ نا. اتنا کر سکتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ ان کو یعنی کہ جیسے یہ ان کا ایک ویک پوائنٹ تھا، ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیچ اپ کیا کہ وہاں قلعوں سے تو وہ نہیں نکلیں گے، اور قلعے ان کے ایسے تھے کہ اندر ہی ان کے سٹی بنے ہوئے تھے کہ ان کو ضرورت کی کسی چیز کے لیے باہر نکلنا ہی سم ٹائم نہیں تھا پڑتا. وہ مہینوں آگے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے خیبر میں، اس میں بھی تھا. جی جی، خیبر میں بھی ہم لوگ پڑھیں گے کہ ایسے وہ قلعوں میں ہی گھس گئے ہیں جنگ غزوہ خیبر میں انشاءاللہ. تو ایسے ان کے قلعے تھے کہ بڑے بڑے وہ لائک اے ہول سٹی. اچھا. اور وہ اچھا جو آپ کہہ رہی ہیں جو چٹکنیاں اور سب کچھ لے کے بھاگے تھے، تو مالدار تو یہ تھے نا یہ، اور کنجوس بھی ایٹ دا سیم ٹائم تھے، آپ یہ کہہ رہی جی ہیں جی دونوں جی جی. چیز. اچھا، واقعی میں صحیح ہے یہودیوں کی کوالٹی. obviously کہ انہوں نے قلعے بنائے اتنے بڑے، obviously یہ مال کے ساتھ ہی ہے، اور ان کا بزنس مور لائکلی ہتھیار ہی تھے. اور یہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا اس کو خزرج کو لڑاتے بھی تھے کہ ان کا اسلحہ بھی نکلے. تو یہ تھا کہ مالدار تو تھے اور انہوں نے اپنے رہائش پہ لگایا بھی ہوا تھا، اور آج بھی ایسا ہے کہ ان کے دیکھنے والے ہوتے ہیں گھر، لیکن کنجوس بھی اسٹل بہت ہے. جی صحیح صحیح، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی ایڈیشنل پوائنٹ بتانے کا. صحیح. اچھا اب ٹھیک ہے، پھر ہم نے کہاں تک پڑھا تھا کہ یہاں پہ جو ہے درختوں کو کاٹ کر جلانے کا حکم دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہم آگے اس کے پڑھیں گے. اچھا ہاں، اس کے بعد پھر ہم نے یہ آیت بھی پڑھ لی تھی کہ اس میں جو ہے آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا، وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے. صحیح، ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا. اب ہم آگے ریڈ کریں گے، تو انمیوٹ کریے اگر کوئی ریڈ کرنا چاہ رہا ہے. جی، کسی نے انمیوٹ کیا؟ کوئی ریڈ کرنا چاہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. جی سسٹر صوفیہ، آپ ریڈ کریں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریظہ ان سے الگ تھلگ رہے. عبداللہ بن ابی نے بھی خیانت کی اور ان کے حلیف غطفان بھی مدد کو نہ آئے. غرض کوئی بھی انہیں مدد دینے یا ان کی مصیبت ٹالنے پہ آمادہ نہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی کہ جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کرو، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں. محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہیں پکڑا بلکہ صرف 6 رات یا بقول بعض 15 رات.
جاری رہا۔ اس دوران اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، وہ ہتھیار ڈالنے پہ آمادہ ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں۔ آپ نے ان کی جلا وطنی کی پیشکش منظور فرما لی اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ اس اسلحہ کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پہ لا سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں۔ اچھا، اب جو ہے اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو محاصرہ کیا تھا مسلمانوں نے، ان کا بنو نذیر جو قبیلہ تھا، تو اب ان کے پاس اب ان کو تھا نا کہ جو عبداللہ بن ابی نے ان کو جو ہے اکسایا تھا اور ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ لوگ نہیں رہے، ہم سب آپ لوگ یہاں پر ہی رہیں مدینے میں ہی، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور پھر جو اور دوسرے قبائل ہیں وہ سب بھی آپ کی مدد کریں گے، تو اتنے پرومسز کیے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا، جب یہ محاصرہ کیا مسلمانوں نے، تو پھر بتا رہے ہیں کہ جو بنو قریظہ ایک اور جو فیمس قبیلہ تھا یہودیوں کا، وہ بھی الگ تھلگ رہا، انہوں نے بھی کوئی مدد نہیں کی، اور بنو قینقاع جو فیمس قبیلہ تھا وہ تو پہلے ہی مدینہ سے نکل چکا تھا۔ پھر عبداللہ بن ابی نے جو کہا تھا میرے پاس 2000 کی فوج ہے تو میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، وہ بھی اس نے بھی خیانت کی۔ اور اس میں بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہودیوں نے یہ بات بھی پہلے دیکھی ہوگی کہ بھئی جو غزوہ احد ہوا تھا اس میں بھی عبداللہ بن ابی کس طرح مسلمانوں کے ساتھ جا رہا تھا، پھر وہاں سے بھی وہ واپس لے کر آیا تھا، تو اس کی پرسنالٹی کا ظاہر سی بات ہے ایک اوپن ہو رہا ہوگا نا کہ یہ جو ہے مطلب یہ اس طرح سے خیانت کر جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اس نے ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ بھی خیانت ہی کی، اور ان کے ساتھ بھی اس نے نہیں، عبداللہ بن ابی نے ان کا بھی ساتھ نہیں دیا مسلمانوں کے اگینسٹ، جبکہ مسلمانوں کا یہ شدید دشمن تھا۔ تو اور اس کے بعد جو ہے ان کے حلیف جو تھے غطفان، وہ بتا رہے ہیں انہوں نے بھی، تو ان قبائل نے بھی ان کی بنو نذیر کی مدد نہیں کی، جن کے بھروسے پہ ان کو تھا کہ بھئی ہم لوگ مدینہ میں اسٹے کر جائیں گے، تو کسی نے مدد ہی نہیں کی۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کرو، ٹھیک ہے نا، ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں اکسا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں۔ تو وہی والی بات ہو گئی کہ یعنی کہ انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ بھئی تم لوگ رک جاؤ، تم لوگ ٹھہر جاؤ، کچھ بھی نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو شیطان بھی ہمیں اسی طرح کے وسوسے دلا رہا ہوتا ہے، اور بس جب ہم کر جاتے ہیں کوئی بھی غلط کام کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، تو بس پھر وہ شیطان کہہ دیتا ہے کہ مطلب کہ ظاہر سی بات ہے یہ تو تمہارا اپنا عمل ہے نا۔ تو اس میں جو ہے پھر محاصرے کا بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ لمبا نہیں گیا تھا، تقریباً صرف 6 راتیں ہیں، 6 راتیں ہوئی تھی، یا پھر کہہ رہے ہیں کہ 15 رات ہوئی تھی، تو 2 روایات اس میں آتی ہوں گی میرے خیال سے۔ تو بس اتنے دن ہی محاصرہ مسلمانوں نے کیا کہ ان یہودیوں نے جو ہے گیو اپ کر دیا، اور وہی والی بات ہے جو ہر جگہ ہم لوگ سیرت میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا، کہ ایونچولی وہی والی بات ہوتی ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں وہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، تو محاصرہ بہت لمبا بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے جانے دیا کہ چلو بھائی تھوڑے دنوں میں ہی اتنا روب ڈالا کہ انہوں نے گیو اپ کر دیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور ہتھیار ڈال کر پھر وہ مطلب وہ ہوتا ہے نا ہینڈز اپ ہو کر سامنے آ گئے کہ بھائی ہم جو ہے مزید آپ لوگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم گیو اپ کر رہے ہیں اور ہم جو ہے مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں سے نکلیں، اور دیکھیں یہاں پہ بھی کتنا زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹیلیجنٹ ڈیسیجن لیا کہ آپ لوگ سارا کا سارا سامان لے کے ان پہ، یعنی کہ ایک طرح سے ان پہ رحم بھی کیا، جبکہ پہلے ان کو کہا تھا نا کہ بھائی آپ لوگ نکل جائیں، سیدھی شرافت سے نہیں نکلے، تو اب کہہ سکتے تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی اب آپ لوگ جیسے تیسے کر کے نکلے، نہ سامان لے جائیں نہ کچھ بھی، ظاہر سی بات ہے انہوں نے بدعہدی یہ لوگ کتنی کرتے تھے اور بات نہیں مان رہے ہوتے تھے نا، لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں آپ لوگ اپنے بال بچے بھی لے جائیں، ورنہ چاہتے تو ان کو بھی غلام بنا کے رکھ سکتے تھے، جس طرح دستور ہوتا تھا اس وقت، جو اسٹرانگ پارٹی ہوتی ہے ویک پارٹی کے اوپر حاوی آ کر اور ان کو مس یوز کر رہی ہوتی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم پرسنالٹی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جتنا بھی ساز و سامان اپنے اونٹوں کے اوپر لاد سکتے ہیں سب لے جائیں، بال بچے سب لے جائیں، ہم کسی کو ٹچ نہیں کرے، کچھ بھی آپ کے ساتھ برا نہیں کرے، بس لیکن جو آپ کے ویپنز ہیں وہ اپنے پیچھے چھوڑ جانے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر وہی والی بات ہے میرے خیال سے اس میں یہ والی بات بھی ہو سکتی ہے نا کہ وہ ویپنز وغیرہ لے کے جاتے پھر بیچ راستے میں پھر ان کو کوئی مے بھی خیال آتا ہے یا کچھ بھی اس طرح سے، یا اور وہ بھی ہوتا ہے نا مسلمانوں کو بھی تو فائدہ ہوا نا ان ویپنز کا، جب وہ چھوڑ کے جائیں گے تو یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا، تو انہوں نے جو ہے منع کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ویپنز چھوڑ کے باقی جو چاہیں آپ لوگ لے کے اور بس یہاں سے نکلنے کی کریں۔ اچھا اور کوئی بات یہاں پہ سسٹر عائشہ یا کوئی اگر بتانا چاہیں گی یا کچھ میں نے مس کیا؟ ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ بنو نذیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجاڑ ڈالیں تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لادے جائیں، بلکہ بعض نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی کھوٹیاں بھی لاد لی۔
پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا اور 600 اونٹوں پہ لدا کر روانہ ہو گئے. بیشتر یہود اور ان کے اکابر مثلاً ہوئی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق نے خیبر کا رخ کیا. ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی. صرف 2 آدمیوں یعنی یامین بن عمرو اور ابو سعید بن وہب نے اسلام قبول کیا، لہٰذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. اچھا، اب جو بتا رہے ہیں کہ اب جو ہتھیار ڈال دیے تھے بنو نذیر کے قبیلے نے، تو انہوں نے اپنے سارے کے سارے جتنے بھی جو مکان تھے نا ان کو مطلب اجاڑ دیے، تاکہ پھر جتنے بھی یہ ان کے دروازے کے، جیسے کہ مسٹر عائشہ نے بتایا کہ ایون جہاں یہ سب چیزیں بھی، یہ دروازے، کھڑکیاں، چٹکنیاں، سب کچھ جو ہے یہ لوگ، اور دیواروں کی کھوٹیاں بھی مطلب لاد کے یہ لوگ لے جانے کی کرنے لگے، مطلب اونٹوں پہ لاد کے لے جا رہے تھے وہاں مدینہ سے نکلتے وقت. اور پھر بتا رہے ہیں اپنے عورتوں اور بچوں کو سوار کی، اور 600 اونٹ تھے، ان کے اوپر سارا کا سارا سامان اور لوگوں کو چڑھا کر پھر یہ وہاں سے نکل گئے. اور پھر بتا رہے کہ ہوئی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق، انہوں نے خیبر کا رخ کیا. اور پھر بتا رہے ہیں کہ ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی، وہ سیریا کی طرف روانہ ہوئی تھی، اور صرف 2 آدمی کا بتا رہے ہیں، یعنی کہ یامین بن عمرو اور ابو سعید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا. تو پھر ان کا کہا گیا تھا کہ ان کے مال کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ اب یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. آگے چل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لیے. ہتھیار میں 50 زرہیں، 50 خود اور 340 تلواریں تھیں. بنو نذیر کے یہ باغات، زمین اور مکانات خالص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے لیے محفوظ رکھیں یا جسے چاہیں دیں. چنانچہ آپ نے مال غنیمت کی طرح ان اموال کا خمس یعنی 5واں حصہ نکالا، کیونکہ اس سے اللہ نے آپ کو بطور فے دیا تھا. مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر اسے بضرط شمشیر فتح نہیں کیا تھا، لہٰذا آپ نے اپنے اس اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پہ تقسیم فرمایا. البتہ 2 انصاری صحابہ یعنی ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے فقر کے سبب اس میں سے کچھ عطا فرمایا. اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے محفوظ رکھا، جس میں سے آپ اپنی ازواج محترات کا سال بھر کا خرچہ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرما دیتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، اب بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نذیر کا جو یہ سارا سامان تھا نا، ان کے ہتھیار تھے، پھر ظاہر پیچھے جو اپنی زمین چھوڑ گئے تھے یہودی مدینہ میں، اور پھر جو ان کے گھر تھے، ان کے باغات تھے، اس کے علاوہ تو جو کچھ بھی ہو سکتا تھا سب کچھ لے گئے تھے نا. اب یہ سب چیزیں تو ان کے پیچھے رہ گئی تھی نا، زمین ہو گئے، ان کے گھر ہو گئے، باغات ہو گئے، یہ چیزیں تو ظاہر مدینہ میں رہ گئی. پھر یہ ہتھیار کو تو بولا ہی تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے چھوڑ کے جانا ہے، تو اب یہ سب کا سب جو ہے یہ مسلمانوں کا حق ہو گیا نا. تو اس میں بتا رہے ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبضے میں لے لیے. اور ہتھیار میں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا تھا، کہ 50 زرہیں تھی، 50 خود ہم نے پڑھا تھا نا، وہ جو سر پہ پہنتے ہیں ہیلمٹ نما، جو ایک چیز ہوتی ہے جو جنگوں میں یوز ہوتا ہے، تو 50 خود تھے، اور 340 تلواریں تھیں. تو یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے پھر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. اچھا، پھر بنو نذیر کے یہ باغات، زمین اور مکانات، یہ جو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے باغات، زمین اور مکانات، یہ بتا رہے ہیں خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا. اب یہ تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل بات آگے آ رہی ہے، اگر آپ اس کو اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھا سکے تو بتائے گا. کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا پورا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے لیے محفوظ رکھیں یا جسے چاہے دیں. تو پورا کا پورا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونرشپ میں تھا یہ سارا کا سارا سامان. اچھا، اب آگے ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ چنانچہ آپ نے مال غنیمت کی طرح ان اموال کا خمس 5واں حصہ نہیں نکالا،
کہ جیسے ہوتا تھا نا مال غنیمت جو بھی ملتا تھا، جیسے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو ٹھیک ٹھاک مال غنیمت جو ملا تھا، تو اس کا تھا نا کہ 5واں حصہ یعنی 1/5 حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پورا کا پورا، کیونکہ یہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، تو اس کو جو ورڈ دیا گیا ہے وہ ہے فے. بطور فے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. اور اس میں پھر وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے 1/5 حصہ نکال لیں، اس میں پورا کا پورا آپ کی ملکیت میں، آپ اونرشپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. تو یہ مال غنیمت سے ڈفرینٹ چیز ہو گئی، کیونکہ یہ روانہ ہو گئے تھے سارے کے سارے یہودی، تو پیچھے جو بھی چھوڑ گئے تھے، تو پورا کا پورا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہے یوز کرتے. پھر آگے بتا رہے کہ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا. یہ جو بھی سامان تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کسی جنگ کے نتیجے میں تو نہیں مسلمانوں کو ملا تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پر تقسیم فرمایا. جو شروع میں مہاجر جتنے بھی تھے نا، جنہوں نے ہجرت کی تھی، تو صرف اور صرف ان پر بتا رہے کہ یہ سارا مال جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان کی مرضی تھی نا، وہ جیسے چاہتے ڈسٹریبیوٹ کرتے. اور باقی مہاجرین نے بہت بڑی قربانی دے کر آئے تھے اور سب کچھ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے. یہاں پہ تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس نا، تو کس حالت میں آئے تھے؟ تو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے سارا کا سارا یہ مال ڈسٹریبیوٹ کر دیا. اچھا، اس کے علاوہ بتا رہے ہیں انصاریوں میں یعنی کہ نہیں کیا تھا، صحیح ہے. اور پھر بتا رہے کہ البتہ دو انصاری صحابی کا بس بتایا گیا ہے کہ یعنی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان دونوں کو ان کے فقر کی وجہ سے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فے کا جو مال تھا اس کے اندر سے ان کو بھی کچھ حصہ دیا، کیونکہ جو ہے ان کی مطلب کہ فائنینشلی وہ بہت زیادہ ویک ہوں گے، تو اس وجہ سے ان کو دیا، ورنہ باقی انصاری صحابیوں میں نہیں ڈسٹریبیوٹ کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے تحت. اچھا، اس کے بعد میں بتا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے محفوظ رکھا اسی جو مال فے ہے اس کے اندر سے، جس میں سے آپ نے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ ان تک جو ہے جو بھی خرچہ ہے وہ دے سکے. اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرما دیتے تھے. دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ڈسٹریبیوشن تھی ساری کی ساری. پھر اس کے بعد بھی جو مال بچ جاتا تھا وہ سارا کا سارا، ظاہر سی بات ہے غزوات ہونے تھے، سریا ہونے تھے کتنے سارے، تو ان کے لیے تیاری کرنی تھی، ویپنز ہیں تو گھوڑے ہیں وہ سب کے لیے، تو اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا کر رکھا تھا. اچھا، اور کوئی یہاں پہ کچھ بتانا چاہے گا مال فے کے بارے میں؟ کوئی بھی آپ کے پاس اگر ایکسٹرا ڈیٹیلز ہو، انفارمیشن ہو؟ صحیح. تو یہ ایک چیز یہ ایک ہے جو کہ مال غنیمت سے تھوڑا ڈفرینٹ مال ہو جاتا ہے، تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا. آگے چلتے ہیں. غزوہ بنو نذیر ربیع الاول 4 ہجری اگست 625 میں پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے پوری سورہ حشر نازل فرمائی، جس میں یہود کی جلاوطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا گیا ہے، اور مال فے کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین اور انصار کی مدح اور ستائش کی گئی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنگی مسالے کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے. ایسا کرنا فساد فی الارض نہیں ہے. پھر اہل ایمان کو تقوی کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے. ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا فرماتے ہوئے اور اپنے اسماء و صفات کو بیان کرتے ہوئے سورہ ختم فرما دی ہے. اچھا، اب یہ بتا رہے ہیں کہ غزوہ بنی نذیر جو ہے ربیع الاول سن 4 ہجری میں ہوا تھا. اچھا، اور پھر بتا رہے ہیں کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پورے سورہ حشر جو ہے وہ نازل فرمائی ہے، جس میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن شریف میں، جس میں بتایا گیا یہود کی جلاوطنی کا کس طرح سے ان کو جو ہے باہر نکالا گیا، اور منافقین کے طرز عمل کا بھی بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے پہلے تو مسلمانوں کو ہی وہ دھوکہ دیا تھا، اب یہودیوں کے بھی ساتھ، کسی کے بھی ساتھ نہیں ہوتے منافقین نا، بس اپنی سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنا فائدہ. اور پھر مال فے کا بھی جو ہے وہ بھی ڈیٹیلز اس کے اندر آئی ہیں سورہ حشر کے اندر. اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی اور انصار کی ان کی تعریف بھی کی ہے.
اور کیا بتا رہے ہیں کہ جنگی، اچھا ایک پھر یہ بتا رہے ہیں کہ دشمن کے جو پیڑ جلائے گئے ہیں، تو یہ بھی جو ہے یہ غلط نہیں ہوتا جب اس طرح کی کوئی جنگی سچویشن سامنے آ جاتی ہے، ورنہ تو ہم لوگ کو تو یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے نا کہ بھائی کوئی بھی شخص ہے اس کے پیڑ سے آپ ایک پھل بھی توڑ کر اس کی مرضی کے بغیر کھائیں، اور یہاں پہ تو پورے کے پورے پیڑ جلا دیے جا رہے ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ جنگی نقطۂ نظر سے یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر جو ہے اچھا، اور وہی بتا رہے ہیں سورہ حشر کے بارے میں کہ اس میں یہ ڈیٹیل ساری آئی ہیں، تو اس کی پھر میں نے جو ہے تھوڑی سی 10 منٹس کی ایک ویڈیو نکالی تھی یوٹیوب سے، کہ وہ ہم لوگ پھر تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ حشر میں کس طرح یہ چیزیں نا بیان کی گئی ہیں۔ بس مجھے 1 منٹ دے تو میں وہ ویڈیو پھر شیئر کرتی ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ بھی جائے کہ بتا دو پہلے فرین، وہ ایک لائن رہ گئی نا، اچھا رہ گئی ہے، سوری ایک لائن وہ جو بتا رہے ہیں کہ سورہ حشر کو سورہ اس کو بنو نذیر بھی کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے، کچھ اس طرح تھا نا۔ اچھا اچھا، جی 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 صحیح، وہ کسی کال کے مطابق میرے حال سے صحیح سورہ حشر کو کیونکہ وہ پوری سورہ اس قبیلے کے جو جلا وطنی کے اوپر بیس ہے۔ جزاک اللہ اور شکریہ، انہوں نے مس کر دی تھی وہ لائن۔ چلے میں پلے کرتی تھی شروع کے 10 منٹ اس کے حشر ہے، اور اس کے آغاز میں غزوہ بنو نذیر کا بیان ہے۔ بنو نذیر قبیلہ تھا یہود کا، اور انہوں نے سرکشی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کی ناپاک سازش کی، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اللہ کی تائید و نصرت سے ان کے خلاف اقدام کیا، اور ان کا جو ہے وہ گھیراؤ ہوا، اور پھر یہ چلے گئے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے خاص حکم درختوں کو کاٹنے کا بھی کچھ دیا تھا، مصلحت اس میں تھی، اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اور یہ جنگ کے بغیر یہاں مال ملا، اس کو مال فے کہا جاتا ہے، اور یہ یہود صدیوں سے یہاں پر آباد تھے، اللہ نے ذلیل اور رسوا ان کو کر دیا۔ یہ سارا بیان ابھی سورہ حشر میں ہمارے سامنے آئے گا۔ بنو نذیر سن 4 ہجری میں اس قبیلے کے خلاف، یہود کے قبیلے کے خلاف اقدام ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کی ہر شے نے جو آسمان و زمین میں اللہ کی، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہ اللہ جس نے نکالا اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے ہی اجتماعی لشکر کے موقع پر۔ اجتماعی لشکر کا موقع مطلب یہ کہ ایک ہی مرتبہ کا اقدام ہوا، اور اسی پہلے ہی مرحلے میں، پہلے اقدام کے اندر ان کا معاملہ چکا دیا گیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ، تمہیں گمان نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے، اور یہ لوگ بھی خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ فاتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا، بس اللہ کا غضب ایسے مقام سے آیا جہاں انہیں احساس بھی نہیں تھا، جہاں انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ قلعے تھے، ہتھیار تھے، دولت تھی، صدیوں سے آباد تھے، تجارت تھی، مال تھے، اسباب تھے، لیکن اللہ نے اندر رعب پیدا کر دیا۔ اب لڑے تو کیسے لڑے؟ اللہ اکبر۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ اپنے ہاتھوں سے، ایمان والوں کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والوں، اے آنکھوں والوں، عبرت حاصل کرو۔ صدیوں سے آباد، بس ان کو اتنا موقع دیا، ایک اونٹ پر جتنا سامان ایک بندہ سوار کر سکتا ہے لے کے جاؤ۔ کنجوس تو بہت تھے یہود، مال کی محبت بڑی شدید تھی، کھڑکیاں دروازے توڑ توڑ کر لے جانے لگے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کے ہاتھوں بھی ان کے گھر تباہ ہوئے، خود ان کے ہاتھوں بھی تباہ ہوئے، اور اتنے بڑے یہود جو قبائل میں سے قبیلہ تھا، اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم فی الدنیا، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا لکھ رکھا ہوتا تو اللہ انہیں دنیا میں عذاب دیتا۔ ان کے لیے اللہ کی مشیت میں تھا کہ جلا وطن ہو، ورنہ شدید ان کا عذاب کا معاملہ ہوتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب، اس کی آگ کا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ بھی حزب الشیطان میں سے تھے نا، کھلے کافر، حزب الشیطان کی پارٹی میں سے کھلے حزب الشیطان والے، ان کا یہ انجام ہو رہا ہے۔ اب وہ درختوں کا بیان، ما قطعت من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، جو تم نے درختوں کے تنے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ ولیخزی الفاسقین، اور تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فاسقوں کو رسوا کر دے۔ حکمت اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ حضور نے کچھ حکم دیا کچھ درختوں کے کاٹنے کا، عام طور پر یہ پسندیدہ عمل نہیں، لیکن اقدام کرنا ضروری تھا، حضور نے اجازت دی۔ حضور کا حکم تھا کچھ کو کاٹو کچھ کو چھوڑ دو، اللہ کہتے یہ اللہ کے حکم سے تھا، یہ اللہ تائید فرما رہا ہے، حکم حضور کا تھا۔ پتہ چلا کہ قرآن کے علاوہ بھی
بھی حضور علیہ السلام پر وحی آتی تھی. قرآن کنفرم کر رہا ہے اس مقام پر. اب مال فے کا بیان ہے. فے کہتے ہیں لوٹا دیا جانا. دنیا میں نعمتیں اصلاً ایمان والوں کے لیے اللہ کافروں کو دے رہے, ایمان والوں کی تو فیل. اللہ کہتے ہیں لوٹا دیا اصلاً ایمان والوں کا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے. وما افا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو جو مال واپس لوٹا دیے بنو نذیر کے, جن پر تم نے اے مسلمانوں نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ, بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرما دیتا ہے. بغیر جنگ کے مال ملا, مال فے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اب اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کن کن کو یہ مال فے میں سے دیا جائے گا. یہ عموم کے اعتبار سے امت پر خرچ ہوتا ہے. ما افا اللہ علی رسول من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتام والمساکین وابن السبیل. اللہ تعالیٰ نے بستیوں والوں سے جو مال اپنے رسول کو لوٹا دیے, دلوا دیے, تو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول علیہ السلام کے لیے اور رسول علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں, مسکینوں, مسافروں کے لیے. اللہ اور رسول کا حصہ وہ بیت المال میں جائے گا اور دیگر لوگوں پر خرچ ہوگا. اور حضور کے رشتہ داروں کے لیے صدقہ منع تھا, آپ کے گھر والوں کے لیے, تو حضور کے گھرانے کے افراد کے لیے بھی اور رشتہ داروں کے لیے بھی. باقی یتیموں, مسکینوں, مسافروں کے لیے. ایک اہم نقطہ اسلامی معیشت کے اعتبار سے, کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, دولت تمہارے چند امیروں کے درمیان محدود ہو کر نہ رہ جائے. سرکولیشن آف ویلتھ کی طرف اشارہ. اسلام نے جو احکامات دیے, زکوٰۃ, صدقات, انفاق اور وراثت کے, وصیت کے اینڈ سو آن, اور اسلام نے جن باتوں سے منع کیا, سود کا معاملہ, ذخیرہ اندوزی کا معاملہ, جوئے کا معاملہ, بڑی حکمت کیا ہے؟ دولت گردش کرتی رہے, چند افراد کے ہاتھ میں محدود نہ ہو جائے, امیروں کے ہاتھ میں. آگے فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں عطا فرمائے مراد حکم, اسے لو یعنی مانو, عمل کرو, اور رسول جس بات سے تمہیں منع فرما دے اس سے باز رہو. اللہ کا حکم بھی ماننا اور اللہ کے رسول کا حکم بھی ماننا ہے. قرآن اس مقام پر دلیل دے رہا ہے. بعض صحابہ کرام سے پوچھا کہ داڑھی کا حکم قرآن میں کہاں ہے, تو فرمائی قرآن میں حکم ہے, جو رسول دے اس کو لے لو, جس سے منع کرے رک جاؤ. حضور نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا مردوں کو, یہ لیجیے حکم آ گیا. کیسا پیارا دلیل کا معاملہ ہے کہ جو رسول حکم دے مانو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اب یہ مہاجرین کا ذکر آ رہا ہے, ان کو بھی مال فے میں سے دیا جائے گا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان محتاج مہاجرین کے لیے بھی ہے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے, جنہیں محروم کیا گیا, وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. مہاجرین کی تحسین بھی ہو رہی ہے اور ان کو بھی مال فے میں سے دیا جائے گا. اب انصار مدینہ کا بیان. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم, اور وہ جو ایمان لا چکے اور مدینہ میں مقیم تھے, یحبون من ہاجر الیہم, وہ ان سے محبت کرتے ہیں جن مہاجرین نے ان کی طرف ہجرت کی. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور جو ان مہاجرین کو دیا گیا اس سے اپنے دلوں میں وہ کوئی حاجت نہیں پاتے. ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں. سبحان اللہ. یہ انصار مدینہ کا جو ایثار تھا اس کا تذکرہ, اور بہت سارے واقعات ہیں کہ اپنی ضرورت کو بھول کر دوسرے کی ضرورت پوری کرتے تھے. ایک گھر سے کھانا چلا 7ویں گھر آ گیا, اور ایک روایت 12ویں گھر آ گیا کہ نہیں برابر والا زیادہ ضرورت مند ہے, اور جس گھر سے کھانا چلا وہیں پر واپس آ گیا. یہ انصار مدینہ کی تحسین کا بیان. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جس نے اور جو ذات کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ شوہ کا لفظ بڑا گہرا, جتنی باطن کی بیماریاں ہیں, بغض, عناد ہے, حب دنیا, حسد وغیرہ, اور لالچ, طمع, حرص وغیرہ, ان سے جو بچا لیا گیا یہی لوگ فلاح پانے والے. بچانے والا کون؟ اللہ. اس سے کہا کہ جو بچا لیا گیا, بچ نہیں گیا, جو بچا لیا گیا وہی کامیاب ہونے والے. اب پوری امت کا بیان آ رہا ہے بعد والوں کا کہ ان تک بھی مال فے سے مال پہنچے گا اور ان کو بھی حصہ ملے گا. والذین جاءوا من بعدہم, اور وہ جو ان کے بعد آئیں, یقولون, وہ دعا کرتے ہیں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے ان کی مغفرت فرما. مرحومین کے لیے دعا بھی بڑی پیاری اس مقام پر آ گئی, الحمدللہ. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے اے اللہ
کوئی کینہ نہ ہونے دے جو ایمان لائے، یعنی آپس کے معاملات بہتر رہیں، اس کی التجا اللہ سے ہو رہی ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، بے شک تو شفقت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو بنو نذیر کے خلاف اقدام ہوا، اس اقدام سے پہلے منافقین نے بڑی بڑھ چڑھ کر باتیں کی، بنو نذیر کے یہود سے کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، جھوٹے تھے۔ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے اس مقام پر۔ الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم، کیا آپ نے منافقین کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے بھائیوں سے کہتے جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، ولا نطيع فيكم احدا ابدا، تمہارے بارے میں کسی کا حکم نہیں مانیں گے، وان قتلتم لننصرنكم، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے، والله يشهد انهم لكاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ اگر سچے ہوتے تو اللہ اس کے رسول کی نہ مانتے، ایک نمبر کے جھوٹے ہیں اور یہ اپنے مفاد کے مفاد پرست لوگ ہیں۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم، اگر وہ جلا وطن کیے گئے یہود تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور بالفرض اگر یہ منافقین ان کی مدد کریں بھی تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، یقیناً ان کے دلوں میں مسلمانوں تمہارا ڈر اللہ کے ڈر سے زیادہ ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، بندوں سے ڈرتے معاذ اللہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں۔ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر، یہ کچھ اشارہ یہود کی طرف بھی ہے، وہ سب مل کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر بستیوں میں قلعہ بند ہو کر یا دیواروں کی فصیلوں کے پیچھے سے۔ بأسهم بینہم شدید، ان کی آپس کی لڑائی بہت سخت ہے۔ یہود کا بیان ہے کبھی میدان میں آ کے جنگ نہیں کی، دور نبوی میں بھی کافروں نے مشرکوں نے جانے دی، یہود سامنے کبھی نہیں، پیچھے بیٹھ کے سازشیں کی۔ آج بھی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں، جو کبھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے، کبھی میڈیا کے ذریعے، کبھی اور ذرائع کے ذریعے مسلمانوں کو پیچھے سے بیٹھ کے نقصان پہنچاتے، سامنے کبھی نہیں آتے۔ بأسهم بینہم شدید، آپس میں ان کی لڑائی بہت سخت ہے۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، اے مسلمانوں تم انہیں اکٹھے گمان کرتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ یعنی جدا جدا ہیں۔ جب یہود کے پچھلے قبائل کے خلاف اقدام ہوا، بنو قینقاع کے خلاف، تو باقی کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ بنو نذیر کے خلاف اقدام ہوا تو کسی اور یہودی قبیلے نے، بنو قریظہ نے ان کی مدد نہیں کی، یہ جدا جدا ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کا حال ان لوگوں جیسا ہے جو قریبی زمانے میں ان سے پہلے ہوئے اور انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا۔ بنو قینقاع کا قبیلہ تھا یہود کا، بدر کے بعد ان کے خلاف اقدام ہوا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیطان کا ذکر۔ کیا زبردست ایکسپلینیشن ہے نا، صرف سیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد سورہ حشر پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہے، بالکل کتنا زبردست سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں الحمدللہ۔ تو اللہ کا بہت بہت شکر، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سیرت سے کنیکٹ کروایا۔ چلیے انشاءاللہ بس اب سیشن کا ٹائم آلموسٹ اینڈ ہو گیا ہے، صحیح؟ تو پھر کل ہم لوگ جو ہے آگے کی ریڈنگ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔